अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए फ़िलहाल मैं शारजा में हूँ और तमीम भाई की मेज़बानी में अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी मेहमान नवाज़ी को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। वो बेचारे भी थक हार के आते हैं तो उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं के लिए निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ तकाज़ा रहता है। आज जो हम लोग जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं वज़ारतुल औक़ाफ़ के ऑफ़िस में, और ये जो हमारा सफ़र है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे इंडिया के उलामा, हुफ़ाज़, अइम्मा के लिए, यानी इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जिन लोगों को भी उर्दू समझती है, यानी जिसको भी उर्दू समझ रही है, ये उन सब के लिए है। हम वज़ारतुल औक़ाफ़ के ऑफ़िस में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरा कतर सफ़र हुआ था, तो आप लोगों ने देखे थे कि कतर में माशाअल्लाह मेरी जो है वहाँ के कुछ उलामा इकराम से मुफ्ती फ़ौज़ान साहब मुरूड़कर और इसी तरह से मौलाना अल्तमश साहब अंतुले, इन लोगों से मुलाकात हुई। तो मुफ्ती फ़ौज़ान साहब जो है माशाअल्लाह वो तो वहाँ की वज़ारतुल औक़ाफ़ के इमाम हैं, मस्जिद वगैरह सब कुछ मिल गई, उन्होंने वहाँ के इम्तिहानात वगैरह भी दिए थे। ऐसे ही हमारे जो इसके जो मौलाना थे अपने मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के, अब मैं फिर उनका गांव का नाम भूल गया, देखो वो जो मौलाना थे उन्होंने भी दावत दिए थे और माशाअल्लाह उनसे भी मुलाकात हुई, तो वो भी वज़ारतुल औक़ाफ़ का इम्तिहान पास करके वहाँ पे इमाम बन गए हुए थे। यहाँ मैं आया शारजाह में, तो हालांकि यहाँ हमारा वज़ारतुल औक़ाफ़ का कोई टॉपिक और उन्वान ही नहीं था और यहाँ का सिस्टम निज़ाम भी मालूम नहीं था, मगर एक साथी से मुलाकात हुई माशाअल्लाह और वो उसी से जुड़े हुए हैं और माशाअल्लाह वो यानी उनके पास में इस लाइन की पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात थी और वो जब उनसे वो सारी मालूमात हमने लिए तो फिर हमारा मशवरा हुआ तमीम भाई का हमारा कि भाई आज जो है, आज वैसे हमको एक जगह इफ़्तार की दावत है और हम लोग उधर ही निकले हैं, तो हमने सोचे कि चलो जहाँ इफ़्तार की दावत में जा रहे हैं तो चलते चलते वज़ारतुल औक़ाफ़ के ऑफ़िस में भी विज़िट करते हैं और वहाँ पे जो है ये सारी मालूमात और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई यहाँ पे अगर कोई हमारे इंडिया के आलिम दीन या हाफिज़ कुरान वो यहाँ इमामत करना चाहते हैं, मुअज़्ज़िनी करना चाहते हैं, मस्जिद के अंदर नाइब इमाम की खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, तो वज़ारतुल औक़ाफ़ की तरफ से उसके लिए क्या शराइत है, उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए आपका जो एजुकेशन है और क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कैसे होता है। हमने बोले चलो भाई अब है अपन यहाँ पे शारजाह में और जा भी रहे हैं उस तरफ दावत की में, तो रास्ते में अगर है तो मालूमात पूरी ले लेंगे इंशाअल्लाह और पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात लेंगे ताकि हमारे इंडिया के जो उलामा हुफ़ाज़ जिनको ज़हनी ग़ुलाम बनाया जाता है, देखो मेरा असल जो मिशन है ना, मैं आपको बता दूँ, मेरा मिशन है इंडिया के जो नए फ़ारिग़ उलामा हैं उनको ज़हनी ग़ुलामी से बाहर निकालना। हमारे नए जो फ़ारिग़ उलामा हैं उनका बिचारों का और जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उलामा है, एक्चुअल में क्या हो गया है, आप लोगों को इसका एहसास नहीं है। ये बॉडी आपकी है, दिमाग आपका है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि उस पर कब्ज़ा किसी और का है, और वो कब्ज़ा किसका है, वो आपके पीर साहब का है, वो आपके उन कुछ मजहबी रहनुमाओं का है जिन्होंने आपके दिमाग को जो है ना सल्ब कर लिया है। इंग्लिश के अंदर उसको कुछ अच्छा ही लफ्ज़ बोलते हैं उसके लिए, हिप्नोटिज़म बोलते हैं ना, हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज या हिप्नोटिज़म करना जो होता है ना, जिसके अंदर ब्रेन को जो है ना अपने कब्ज़े में ले लिया जाता है। हमारे इंडिया में यही हुआ है। अब हमारे यहाँ क्या हो गया है, जब एक आदमी किसी इदारे से फारिग होता है या फिर वो किसी पीर साहब का मुरीद होता है, यानी वो पूरी तरह से जो है ना उसकी अपनी ज़िंदगी अपने कब्ज़े में होती ही नहीं है, वो ज़हनी ग़ुलाम बन जाता है उनका। और ज़हनी ग़ुलाम बनने के बाद में क्या होता है, अब जैसे मैंने एक मिसाल दिया था, मेरे वीडियो जो लोग पाबंदी से देखते होंगे उनको ये चीज़ याद आ जाएंगी। मैं अभी थोड़े दिनों पहले हमारे महाराष्ट्र के ही कुछ अज़ला के सफ़र पर था
ایک ضلع میں میرا پہنچنا ہوا اور وہاں پہ میرے ساتھی ہیں اور میرے بڑے عزیز دوست ہیں، یعنی عزیز دوست مطلب دوست سے بڑھ کر بھی کہوں تو وہ بھی ماشاءاللہ گجرات سے ہی فارغ ہے۔ تو ایک ادارے کے اندر جو ہے وہ پچھلے 30 سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آج کی حالت ان کی یہ ہے کہ ان کو کسی اپنے تقاضے کے لیے کوئی ضرورت ہے اور وہ ادارے کے اندر جو ہے وہ یعنی میں مثال کے طور پہ ان کو گھر بنانا ہے، اور گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ ضرورت مند ہے، لیکن ان کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، وہ اپنا کھیت بیچنے کو مجبور ہے۔ تو میں جو ہے نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے وہی ساتھی نے آج سے 20 سال پہلے انہوں نے ڈی ایڈ یا بی ایڈ کیے تھے، اور میں نے ان کو آج سے 20 سال پہلے مشورہ دیا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں میری جو مینٹلٹی آج ہے نا، 20 سال پہلے بھی وہی مینٹلٹی تھی۔ مجھے اسی زمانے میں مولانا وحید الدین خان صاحب وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے کو ملی تھی، تو ہمارا ذہن اسی ٹائم پہ حضرت مولانا علی میاں صاحب وغیرہ جیسوں کی کتابیں پڑھے نا تو آدمی براڈ مائنڈیڈ بنتا ہے، وہ ذہنی غلام نہیں بنتا ہے۔ حالانکہ ہم بھی تبلیغ والے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن جتنے اس کے اصول ہیں اتنا ہی، اس میں بھی غلو نہیں کرتے ہم۔ جتنا آپ کو بول رہے ہیں اتنے ہی اصولوں میں کام کرو، ذہنی غلام مت بنو کسی کے۔ تبلیغ کے بھی جو اکابر ہیں اور جو ذمہ داران ہیں، انہی کی وہی باتیں ہمارے لیے قابل قبول ہوتی ہے جو تبلیغ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ جتنی باتیں بولیں گے وہ کام کے اعتبار سے، یہ قربانی دو، یہ مجاہدہ دو، مسجد وار جماعت میں 2.5 گھنٹے کی بجائے 8 گھنٹے بیٹھو، کوئی بات نہیں ہے، یہ اصول ہے تبلیغ کے۔ لیکن اس کے علاوہ کی اگر بہت ساری دیگر جو ان کی باتیں ہوتی ہے جو آپ کے زندگی سے جڑی ہوئی یا وہ کسی اور چیز سے، تو وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ لینا ہے یا اس کو دینا ہے چھوڑ کے۔ تو کام میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہم نے جو ہے، میں نے ان کو 20 سال پہلے سمجھایا تھا، ہمارے انہی ساتھی کو۔ میں بولا بھائی تم ڈی ایڈ بی ایڈ کر رہے ہو، جاؤ نا، میں بولا کسی کارپوریشن کے اسکولوں میں اپلائی کرو، اگر ضلع پریشد میں نہیں ہو رہا ہے تمہارا، بمبئی کارپوریشن ہے، پونے کارپوریشن ہے، ناگپور کارپوریشن ہے، امراوتی کارپوریشن ہے، مہاراشٹر میں بڑی بڑی کارپوریشن ہے، کارپوریشن کے بھی جو اسکول چلتے ہیں نا، وہاں جا کے اپلائی کرو۔ بولے نہیں یار، میں حضرت ناراض ہو جائیں گے، حضرت ناراض ہو جائیں گے، حضرت ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت کے چکر میں انہوں نے 30 سال نکال دیے، اور تمہاری اپنی لائف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس خود کا گھر نہیں ہے۔ ایک امام صاحب، ان کے والد صاحب جو ہے بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور وہ ایک ادارے کے اندر پچھلے 15 سالوں سے پڑھا رہے تھے، اور میسج آیا واٹس ایپ پہ، مجھے بھی آیا میسج، بولے فلانے امام صاحب اور فلانے مدرسے کے جو استاد ہیں ان کے والد محترم فلانے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، اور 50,000 روپے کی ضرورت ہے ان کا علاج کرانے کے لیے۔ تو ہم تمام ہی جو مخیر حضرات ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نیچے یہ فون پے اور گوگل پے نمبر دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کیجیے۔ میں نے جب وہ میسج پڑھا نا، مجھے اتنا افسوس ہوا مجھے۔ میں نے بولا اے اللہ، ہمارا ایک امام بیچارہ 15 سال سے پڑھا رہا ہے، اور مسجد میں کتنے سالوں سے امامت ہے، اور آج اس کے والد بیمار ہے، تو وہ اپنے پیسوں سے اپنے والد کا 50,000 کا بل نہیں بھر سکتا ہے، مطلب اس میں بھی وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے، چندہ جمع کرنا پڑ رہا ہے اپنے باپ کا علاج کرانے کے لیے۔ آپ مجھے بتاؤ، تو یہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے نا، انڈیا میں ہم کو ذہنی غلام کیسے بنایا جاتا ہے؟ ہم لوگ بھنور میں پھنس جاتے ہیں، حضرت ناراض ہو جائیں گے، چلیے میں حضرت سے مشورہ لیتا ہوں، حضرت کیا کہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا اتنی غلط ہے، یہ حضرت سے مشورہ لیتا ہوں، حضرت آپ فرمائیے، مشورہ دیجیے۔ اور ایسے ہم لوگ اندھ بھکتی کے اندر، تو ایک کو بچہ پیدا ہو گیا تو بولے وہ نام میں نہیں رکھوں گا، وہ حضرت طے کریں گے۔ ارے محنت تو نے کیا ہوا ہے بھائی، کھیت کے اندر بیج تو نے بویا ہوا ہے، وہ کھیت کو پانی تو نے دیا، اس میں نانگر تو نے مارا، اب وہ پوری فصل پیدا ہو گئی ہے، نہیں حضرت مشورہ دیں گے، جی حضرت فرمائیے، میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں۔ ارے یہ سب ذہنی غلامی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ اتنی لمبی تقریر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے علماء حفاظ بیچارے جو اپنے ملکوں میں 20 سال تک 30 سال تک
جو ذہنی غلام بن کے رہتے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. میں یہ جو خاندان اور یہ جو موروثی نظام کے بھی خلاف ہوں نا، وہ اسی لیے کیونکہ میں نے میرے اساتذہ کو دیکھا ہوں، جن اساتذہ نے جن اداروں کو 30-40 سال دے دیے اور جو اس ادارے کے محتمم بننے کے لائق تھے، وہ محتمم کا سیمڑا اور چپڑا پلا جس کی عمر جو ہے ہمارے استاد کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ہے، اس کو محتمم بنا دیا جاتا ہے، اس کو سیکریٹری جنرل سیکریٹری بنا دیا جاتا ہے. اور جن لوگوں کی پوری قربانیاں زندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ بیچارے جو ہے بس وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بڑھاپے میں اب ان کے ہاتھ سے سب ختم ہو چکا ہے، ابھی وہ افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ زندگی اب آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو ویسی زندگی جینا ہے. اس کے لیے ہم وزارت الاوقاف کے آفس میں جا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو نئے فارغ علماء ہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں صرف عالم مت رہو، اس کے ساتھ میں گریجویشن کرو. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اوپن یونیورسٹی ہے، مراٹھی سے کرنا ہے یشونت راؤ چوہان مکت ودیا پیٹھ ہے. بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہے جہاں سے آپ اپنا گریجویشن اوپن یونیورسٹی سے بھی کر سکتے ہو، عالم کے سند کی بنیاد پہ ایم اے عربی بھی کر سکتے ہو. وہ کرو. اپنا فیوچر جو ہے نا، اپنے فیوچر کا آپ خود سوچو. یاد رکھو، اپن نے ٹھیکہ اور گتا نہیں لے کے رکھا ہوا ہے. ہمارے اکابر جو ہے وہ بیر کھا کے زندگی گزار دیتے تھے، اور یہ بیان کرنے والے بغیر چکن تندوری کے نوالا بھی ہضم نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے اب ایسے ملکوں میں آپ آؤں گے، آپ کے لیے موقع ہی موقع ہے. کیوں وہاں پہ جو ہے اپنی زندگی برباد کرنا ہے آپ کو؟ تو جو ہمارے فارغین ہیں، ہم یہاں اسی لیے جا رہے ہیں وزارت الاوقاف کے آفس میں، تاکہ ہم وہاں پہ پوری معلومات لے سکیں، اور ہم پھر اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے پورا مکمل کہ وزارت الاوقاف والوں نے ہم کو کیا بولے، اس میں کیا کیا ڈاکیومنٹس لگتے ہیں، اور آپ کو کیا تیاری کرنا ہے. اب دیکھو، یہاں آنے کے بعد جو ابھی تک جو معلومات ہم کو ملی ہے وہ یہ، اگر آپ یہاں پہ پرماننٹ امام نہیں بھی طے ہوتے ہیں وزارت الاوقاف کی طرف سے، یعنی فیل بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو فیل کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، اور ایسے بھی اگر ٹیمپروری بھی کہیں آپ کو رکھا جاتا ہے، یا کوئی یہاں کا پرماننٹ امام آپ کو اپنا نائب امام بھی رکھتا ہے نا، تو بھی آپ کو یہاں 2000 سے 2500 جو درہم ہیں، جو انڈیا کے تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے کے قریب ہوتے ہیں، 2500 درہم، 50,000 کے تو اوپر ہوتے ہی ہوں گے میرے خیال سے. آپ کو یہاں پہ جو ہے، اچھا اس کے علاوہ ہدیے تحفے جو آنے جانے والے لوگ رہتے، آپ یہاں پہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے، ایک بہترین لائف، اپنی لائف کو آپ ایک بہترین بنا سکتے ہو. تو انشاءاللہ ہم آپ کو سارے ڈیٹیلز بتائیں گے. وزارت الاوقاف کی جو آفس ہے، وہاں جانے کے بعد وہاں سے پوری معلومات، انفارمیشن اور انٹرویو وغیرہ کیسا ہوتا ہے، کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں، پھر اس کے بیس پہ آپ کے لیے موقع ہی موقع ہے، آپ اپنی زندگی کو جو ہے ایک خوشحال زندگی بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، چلیے تو اب ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. ذہنی غلامی سے باہر نکلو اور موروثی نظام کو جو ہے ختم کرنے کی مہم میں ہمارے ساتھ میں جڑ جاؤ، اور جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے ایک اپنے آپ کو جو ہے دین کی خدمت کے لیے، یہاں پہ بھی دین کی ہی خدمت کرنا ہے، دین کی خدمت کے لیے جو ہے آپ عزم اور ارادہ کرو کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دین کی خدمت کرنا ہے، لیکن ایک بہترین طریقے سے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.